बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई इस कायनात में बहुत से इंसानों को दूसरे इंसानों पर मुताद्दिद वजूहात की बिना पर फ़ौक़ियत हासिल है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के बनाए हुए निज़ाम व औक़ात में बाज़ दिनों और रातों को साल के बाकी दिनों और रातों पर फ़ौक़ियत हासिल है। मसलन माह रमज़ान को बाकी 11 महीनों पर और फिर लैलतुल क़द्र को साल की तमाम रातों पर फजीलत हासिल है। इसी तरह यौम अरफा और यौम आशूर साल के अजीम तरीन दिन कहलाने के हकदार हैं। यौम आशूरा 10 मुहर्रम अल हराम को कहा जाता है। मुहर्रम अल हराम कमरी साल का पहला महीना है जिसकी तारीखी अहमियत मुसल्लम है। अहादीस और रिवायात से इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात साबित हैं। इस माह की एक फजीलत यह है कि जिसका जिक्र मुसल्लम शरीयत की एक रिवायत में है कि इस माह को अल्लाह का महीना करार दिया गया है। फिर इस पूरे महीने में से भी यौम आशूर को ख़ास फजीलत और जनाब फ़ौक़ियत हासिल है और यह दिन बजा तौर पर तारीख़ के एतबार से साल का अजीम तरीन दिन कहलाने का हकदार है। मुस्तनफ़ीन ने अहादीस मुबारका और तारीख़ी रिवायात की रोशनी में इस दिन की फ़ौक़ियत और फजीलत की 25 वजूहात बयान की हैं, जिनमें से हर एक सुनहरे हरूफ से लिखी जाने के काबिल है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में जहाँ हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अहले बैत, सहाबा कराम और शुहदाए करबला के बारे में बात करेंगे। उनकी हयात हुस्ना और अजीम कुर्बानी को ना सिर्फ याद करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि उनकी सुन्नत तर्ज ज़िंदगी को अमली तौर पर अपनाएं और इस दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाएं। तो जनाब, आज की तारीख़ी अहमियत, आज के दिन, आज की रात की तारीख़ी अहमियत, खुसूसन वाक़े करबला हमारा आज का मौजू है, जिसके लिए हमने दावत दी है। जनाब अल्लामा शब्बीर हसवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब हज़रत अल्लामा कौकब नूरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ़ के दोनों मोहताज नहीं है। सर, अगर इजाज़त हो तो मैं अल्लामा साहब से, अल्लामा शब्बीर हसन साहब से इजाज़त चाहूँगा कि वो उनसे शुरू करूँ। अल्लामा साहब, आज का दिन और आज की रात, यकीनी तौर पर इसको तारुफ अगर करवाया जाए तो ये बहुत छोटी सी चीज़ होगी, हमारे लिए पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन हम इसकी अफादियत और फजीलत शायद बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन दौर हाजिर में हकीकी सबक क्या मिलता है हमें सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल टैलेंट चैनल और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया सर कि मुझे मौका दिया ताकि मैं करबला और सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचा सकूँ। अर्ज़ खिदमत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में बात इरशाद फरमा दी है कि क्या लोग ये समझते हैं अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या ये बग़ैर इम्तिहान के बस ये कह देना ज़बानी के हम अल्लाह पर ईमान लाएँ और उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? इससे पहले भी उम्मतों के इम्तिहान लिए गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब को कुरान मजीद के ज़रिए पहचानवाया और अपने हबीब की आल को भी कुरान मजीद के ज़रिए पहचानवाया, चाहे वो सूरह हल अता हो, चाहे वो मुबाइला की आयत हो, चाहे दूसरी आयत हो, और फिर आये मवद्दत नाजिल करके इस बात को वाज़ेह फरमा दिया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। हुज़ूर अकरम की तरफ से अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो भी मैंने मेहनत की है, जो भी ज़हमत उठाई है, रहमत लिल आलमीन हूँ, कुछ अजर नहीं चाहिए सिवाय ये कि मवद्दत फ़िल क़ुरबा। क़ुरबा में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम है जिनकी मवद्दत का तकाज़ा किया गया। आहिस्ता आहिस्ता ज़माना आगे बढ़ता है, लोग इज़हार मोहब्बत भी करते हैं, इज़हार मवद्दत भी करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब उम्मत के अंदर डायरेक्शंस मिस हो जाती हैं, किस डायरेक्शन में आगे जाना है, क्या करना है, और एकदम से यजीद जैसा शख्स तक बैठ जाता है। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में चंद सवालात करूँगा, फिर ज़ाहिर है अल्लामा कौकब नूरानी साहब बात को आगे बढ़ाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा, तारीख़ में सब चीज़ें वाज़ेह। मदीना आके 8 ज़िलहज को, ये सवालात हैं जिनको सोचना चाहिए, 8 ज़िलहज को मक्का छोड़ा, हज के लिए गए हुए थे, 5 महीने तकरीबन प्लस माइनस वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, और फिर कूफा की तरफ रुख किया, और कूफा जाने से जब रोका गया तो करबला की तरफ रुख किया। और ये रातें वो रातें हैं
جن میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تیار کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہوئے، جس کو میں انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا، ہمیں اسلام کو واضح طور پر بیان کرنا ہے کہ آج اسلام کی حقیقی تفسیر کیا ہے، آج اسلام کی حقیقی تصویر کیا ہے، اور تاریخ میں اس بات کو ثابت کر دینا ہے کہ عاشور کے دن اسلام کی ڈائریکشن کو پھر سے سیٹ کیا گیا، اور اب اسلام دو ہی نام سے پہچانے جاتے ہیں، یا حسینی اسلام یا یزیدی اسلام۔ اس وجہ سے تاریخ میں عاشور کا دن، شب عاشور بہت امپورٹنس رہی ہوں گی، اس کا انکار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اہل سنت بھائیوں کے ہاں کتابوں میں بہت سی فضیلتیں جیسے آپ نے بتایا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو فائنل فضیلت آتی ہے، سید شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسین، جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اکرم نے اپنے زبان چوسائی، اپنی گود میں بٹھایا، ہر طرف سے پہچانوا لیا کہ حسن اور حسین مجھ سے، میں ان سے ہوں، تاکہ جب اسلام پر وقت آئے اور یہ قیام کریں تو پھر تاریخ میں واضح ہو جائے کہ حقیقی اسلام کا راستہ کون سا ہے اور یزید اسلام کا راستہ کون سا ہے۔ سر کیا وجوہات ہیں آج؟ پھر میں علامہ کوکب نورانی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا۔ جو بات آپ نے بیان کی، جو بات آپ بیان کر رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی کو، ان کی صفات کو ہم لوگ ابھی اپنانے میں ناکام کیوں ہیں؟ ایسا کیوں لگتا ہے آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیں، اگر ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو واضح طور پر سن لیں، کیونکہ ویژن سٹیٹمنٹ اینڈ مشن سٹیٹمنٹ اسی کمپنی کا ہوتا ہے یا اسی فرد کا ہوتا ہے جو کوئی ایک ایکشن لے رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا میں سادہ الفاظ میں کہوں، ویژن سٹیٹمنٹ اور مشن سٹیٹمنٹ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی۔ میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، اور میں اپنے نانا اور اپنے بابا کے طریقے پہ آگے چلوں گا۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن مجید کے احکام میں سے اہم احکام، جب ہم اپنی زندگی میں پرائرٹی دین کو نہیں دیتے، جب ہم اپنی زندگی میں پرائرٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیتے، میرا ایک جملہ ہے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کریں، لیکن آئی ووڈ لائک کہ میں اس کو بیان کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے کس کی خاطر قربانی دی؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کس کی خاطر قربانی دی؟ کلمت اللہ، لا الہ الا اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے؟ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے۔ جب آپ کسی کو اپنا رب نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، اور وہی آپ کو سب کچھ دینے والا ہے، اور اسی کی طرف امام حسین علیہ السلام توجہ دلا کر قربانی دے رہے ہیں، تو اب جو معبود چاہتا ہے وہی کرنا ہوگا یا نہیں؟ اب جو معبود نے حکم دیا ہے وہ عمل کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دا پرابلم از کہ ہم نے رسموں کو، ہم نے ظواہر کو اپنا لیا، لیکن روح اسلام کو اپنانے سے قاصر ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام جو انسانی فکر کو رشد دینے کے لیے آیا، ایک دو منٹ ہے میں بات کروں؟ جی بالکل، کیونکہ بزرگوار کوکب نورانی صاحب بھی ہیں تو برا نہ مانیں، میں آپ کے بعد ان کے شاگردوں کی طرح ہوں، ان کے بچوں کی طرح ہوں۔ دیکھیں، اسلام نے پہلے دن سے ایک چیز واضح کی، اور وہ یہ کہ جو پہلی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اقرا، ریڈ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جو اس حساب سے آیتیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریڈ کا اس رب کے نام سے جس نے تجھے سکھایا ہے، اور اس کے بعد وہیں پر ایمبریولوجی کا ایک پورا سسٹم دے دیا ایک ہی جملے میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس علق کو اگر ہم سمجھنے جائیں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر چھوڑا، ایک کتاب کے طور پر۔ میں ایک وضاحت اور کر دوں،
میرے سے ایک زمانے میں اپنے جمعے کے خطبے میں ایک سلپ آف ٹنگ ہوئی تھی جس پر میں نے امت مسلمہ سے عذرخواہی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی تھی. کچھ غلط فہمی ابھی بھی موجود ہے لیکن یہی قرآن مجید جو تمام مسلمانوں کے درمیان متفق ہے, جس کا کوئی لفظ کم نہیں کوئی زیادہ نہیں, اسی پہ میرا ایمان ہے اور کوئی بھی اس غلط فہمی کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے عصا موسیٰ جیسی کوئی چیز کیوں نہیں رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے ید بیضا جیسی کوئی چیز کیوں معجزے طور پر؟ آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, آخری پیغمبر ہیں, ایسا کچھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کو جانتی کہ اب زمانہ علم کا زمانہ ہے, اب زمانہ سپیس کا زمانہ ہے, اب زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں علم کے علاوہ کسی چیز کی کوئی بات سمجھی نہیں جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب معجزے کے طور پر رکھی, اللہ تعالیٰ نے علم کو رکھا. حضور اکرم نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابو. ڈائریکشن اسلام کی عقل ہے, ڈائریکشن اسلام کی فکر ہے. تم اللہ تعالیٰ کو معرفت کے ذریعے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یونیورس کو جا کے دیکھو. میں اپنے جوانوں کو اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کبھی ہبل ٹیلیسکوپ کی سائٹ پہ تو جاؤ نا, وہ بھی مجلس ہے, وہ بھی قرآن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں پر تم یونیورس کو دیکھتے ہو. ابھی آج ہی میں جب فلائٹ میں بیٹھا تو ڈان اخبار میں ایک پوری نیوز آئی تھی, انٹرول میں لے لوں گا. کائنات کو دیکھو, جب تم کائنات کو دیکھو گے تو بے ساختہ تمہارے ذہن میں خیال آئے گا اتنی خوبصورت, اتنی بڑی, اتنی کمال کی یونیورس. سبحان اللہ, دس سبحان اللہ از فرام یور مائنڈ اینڈ فرام یور ہارٹ. اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اسی کو زندہ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت, اور اسی کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی. بٹ آر ڈائریکشن چینج, حکومت, تخت, مفادات, مسائل, خواہشات. تو امام حسین علیہ السلام نے پھر سے ڈائریکشن سیٹ کیا. صحیح سر. سر اگر آپ اجازت دیں کوکب نورانی صاحب کو میں سلام کہہ دیجیے ان کو. جی علامہ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر آنیسٹلی یہ بات کرنا آج کے دن کی افادیت کے حوالے سے, اہمیت کے حوالے سے, ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے. سر میں لیکن چاہوں گا کہ آپ واقع کربلا کی اہمیت کو آج کے دن کے حوالے سے بیان کریں, اس کی اہمیت کو بیان کریں, اس کی افادیت کو بیان کریں. ہم لوگ اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں, کیا سبق سیکھنا چاہیے آنے والی نسلوں کو, اس واقعے کے حوالے سے کتنا چیزوں کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے سر؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جی عاشورہ یہ عربی کے لفظ عین شین رے عشر سے بنا ہے, 10ویں دن کو کہتے ہیں, اور اب خاص طور پر محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. اس کو اس لحاظ سے بھی عاشورہ کہا جاتا ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 نبیوں پر خاص انعامات فرمائے. محرم کی 10 تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی دن ہے. جمعہ کا دن 10 محرم کی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی, محرم کی 10 تاریخ تھی, جمعہ کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی تو وہ بھی 10 تاریخ تھی محرم کی. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے حوالے سے بھی یہی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ ان پر بھی اسی تاریخ میں خاص انعام ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہی تاریخ اپنے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کی قربانی کے لیے منتخب فرمائی. اس دن عبادت کو اور نیکی کو فروغ دینا چاہیے. یعنی عاشورہ محرم میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے, نیکی کرنی چاہیے. اس دن کے روزہ رکھنے کا بیان بخاری شریف میں حدیث موجود. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے
تو وہاں رہنے والے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کا حق تم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا، فصامہ وامر بصیامہ، اور صحابہ کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا، لیکن فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، تو یہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9ویں کا بھی رکھو، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ تو یوم عاشوراء بہت اہم دن ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ تو اس دن کی اہمیت یعنی ابتدائے کائنات سے انتہا تک بڑی اہم ہے۔ ٹھیک، اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہ جو قربانیاں ان کا جو ذکر ہے یا ہماری اسلامی تعلیمات میں جتنی بھی قربانیاں ہیں، ان میں یوم عاشور کے حوالے سے جو قربانیاں اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ان قربانیوں سے آنے والی نسلوں کو، مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ کیا سبق ان کو سیکھنا چاہیے اس چیز سے؟ اگر اجازت ہو تو میں اپنی فقہ سے متعلق کچھ بیان کر دوں، تاکہ ایک عام طور پر رہتا ہے کہ آپ نے کیوں بیان نہیں کیا۔ اچھا، ہمارے ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ شریعت محمدی میں مدینہ کے یہودیوں سے یا کسی اور سے کوئی چیز نہیں لی جاتی ہے۔ شریعت محمدی میں جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور اکرم پر نازل فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہر ایک کے مسلک کا اپنا ہے۔ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 9 دن روزہ رکھو، 10ویں دن فاقہ کرو، یعنی محرم عصر کے روزہ رکھو، پہلی محرم سے۔ ہاں، 10ویں دن روزہ نہیں رکھو گے، بلکہ 10ویں دن عصر کے وقت تم کچھ کھا لو، کچھ پی لو، پورا دن بھوکا رہو، پیاسے رہو، روزے کی نیت نہ کرو، تاکہ وہ پھر روزے توڑنے کے اس میں فاقہ کے طور پہ، اس کا ہم فاقہ کہتے ہیں۔ تو یہ امام جعفر علیہ السلام سے ہمیں چیز ملی ہے۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ دلانی وہ یہ کہ بے شک کوکب نوران صاحب نے فرمایا کہ یہ دن عبادت کا دن ہے، اور ہمارے ہاں مجلس کرنا، ماتم کرنا، عزاداری کرنا، جلوس نکالنا، امام حسن علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا، شہداء کربلا کے فضائل بیان کرنا، ان کے قربان، اس کو ہم عبادت سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ تو کوئی غلط فہمی اس بارے میں نہ رہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اس قربانی کا اثر کہاں تک گیا، اگر اجازت دیں میں اس کو اس ڈائریکشن میں لے جاؤں۔ اس قربانی کا اثر یہاں تک گیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ نواسے رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، دیکھیں اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ رسول اکرم کی بیٹی کا بیٹا، جس کو رسول اکرم نے الگ الگ طریقوں سے پہچانوایا، کبھی کندھے پہ سوار ہیں، کبھی سجدے میں آپ آ گئے، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو رسول اکرم نے باقاعدہ پہچانوایا۔ اور سب سے خوبصورت پہچان اس وقت ہوئی جب مباہلہ میں حضور اکرم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے، ایک کی انگلی پکڑی، ایک کو ہاتھ میں گود میں لیا، تاکہ پتہ رہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر کبھی اسلام پر وقت آیا، آیت تطہیر اپنی جگہ پر موجود ہے جس میں بھی ان کی طہارت کا ذکر ہے۔ تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے مسلمانوں کی سوچ کی ڈائریکشن چینج کر دی کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا اور یزید کے فوجیوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اس کا مطلب ہے کہ بات بہت بڑی ہے، اور بات سب سے بڑی ہے، نماز ہو رہا تھا، روزہ ہو رہا تھا، حج ہو رہا تھا، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، سب کیا جا رہا تھا، لیکن جو اسلام کے فنڈامنٹلز بیسکس ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، اور اسی کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اور پھر ایک اور واقعہ جو شاید آج ہم ٹائم نہ نکال سکیں وہ یہ کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 3 دن تک نواسے رسول کا لاشا بغیر کفن اور دفن کے پڑا رہا۔
ہسٹری میں سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑا واقعہ یہ ہے کہ رسول کی نواسیاں جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور باقی جو مستورات ساتھ تھیں، ان کا پردہ بھی چھین کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ یزید ڈڈ ناٹ تھنک کہ اس کا کتنا نیگیٹو اثر ہوگا۔ آج بھی جب کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ نبی زادی ہوئی نا، یعنی بیٹی کی بیٹی، اس سے زیادہ کیا؟ جب میں نے آپ کو بتایا نا 60 سیدانیوں پر FIR کاٹی گئی پنجاب میں، تو آپ کے ذہن میں ایک تھوڑا سا خیال ہے کہ رسول کی بیٹی، یعنی خون تو وہی ہے۔ تو جناب زینب نے اور امام زین علیہ السلام نے ہر منزل پر خطبہ دے کر بتایا کہ اسلام کی ڈائریکشن چینج ہو چکی ہے، اب اگر اس کے خلاف قیام نہیں کرو گے تو قیامت تک تم جواب دو۔ ٹھیک سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بریک لے لوں، واپس آئیں گے تو سر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جناب پروگرام میں ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علامہ کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میسمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ جو قربانیاں ہیں، قربانی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن جو واقعہ کربلا ہے، اگر اس کو ہم سمجھنے اور پڑھنے اور اس کو واقعی میں اپنی عملی زندگی میں عمل کرنے لگیں تو واقعی میں ہمارے لیے دنیا ایک جنت سے کم نہیں ہوگی۔ لیکن آج حقیقی طور پر ہم واقع کربلا کو یاد ضرور کرتے ہیں، ہم واقع کربلا کے حوالے سے افسوس کا اظہار بھی ضرور کرتے ہیں، لیکن جو تعلیمات ہیں، جس وجہ سے قربانی دی گئی، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کرنے کے قابل ہیں؟ کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو قربانی ہمارا اثاثہ ہیں، اس سے قیمتی اثاثہ شاید ہمارے ساتھ اور کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن اس سے آج ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، اور عملی زندگی میں کس حد تک اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی نمایاں واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین اسلام کے لیے صحابہ کرام، خلفائے راشدین نے بہت قربانیاں دی۔ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت کے فرائض 30 برس تک خلفائے راشدین نے انجام دیے۔ پھر ملوکیت یعنی بادشاہت شروع ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ملک یعنی بادشاہ ہوئے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر گئے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں کہ اسلام میں امامت کا حق اس شخص کے لیے ہے جو متقی ہو اور عادل ہو۔ اگر اس میں یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی تو وہ منصب امارت یعنی حکومت کا اہل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس یزید نے جو کچھ کیا، اس کے ہوتے ہوئے وہ اگر اس کو قبول کر لیتے تو اسلام کا نقشہ بگڑ جاتا، دین اپنی اصل پر باقی نہیں رہتا۔ وہ جتنی بلند مرتبہ شخصیت تھے، انہوں نے اسی کے مطابق کردار ادا کیا اور اسلام کو، دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے قربانی دی اور بے مثال قربانی دی۔ وہ اگر اپنے موقف سے، اسٹینڈ پوائنٹ سے ہٹ جاتے تو گلشن اسلام درہم برہم ہو جاتا۔ اور پھر ان کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قرابت، نسبت، حسب، نسب، علم، فضل، تقوی، ہر لحاظ سے وہ اپنے عہد کی سب سے بڑی شخصیت تھے۔ وہ بھی اگر فاسق و فاجر، فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، فاجر بد کردار کو کہتے ہیں، اگر اس کو قبول کر لیتے تو پھر اسلامی اصولوں کا کیا ہوتا؟ تو انہوں نے اپنی مرتبت کے مطابق راست اقدام کرتے ہوئے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ان کی قربانی کو ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے اس واقعے کو یاد رکھا ہے، اس مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھا گئے کہ ہمیں حق کے سوا کچھ قبول نہیں کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف، فسق و فجور کے خلاف مسلمان کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ حدیث شریف کے مطابق یہ حکم ہے من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی دیکھے کہ اس کے سامنے دین کو بدلا جا رہا ہے، دین میں تغیر لایا جا رہا ہے، تو دیکھنے والے شخص پر لازم کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس خرابی کو روکے۔ اگر وہ اس خرابی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو وہ اپنی زبان سے کلمہ حق بلند کرے اور اس کے خلاف صدائے حق بلند کرے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم دل سے برا جانے، اور صرف دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو امام پاک جیسا بہادر شخص، نمایاں شخص اگر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو یہ ان کے شایان شان نہیں ہوتا۔ وہ جس طرح بلند مرتبہ تھے، انہوں نے کردار بھی بلند مرتبہ ادا کیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ درست۔ انہوں نے اسلامی اصولوں کی پاسداری کی، شریعت و سنت کی پاسداری کی، عدل تقوی کی پاسداری کی۔ یہی پیغام ہے امت کے نام کہ ہمیں اسلامی اصولوں پہ کوئی سمجھوتا، کوئی لچک نہیں دکھانی، بلکہ جرأت کے ساتھ حق کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ ہمیں سچائی پر، صداقت پر، حق پر، سچ پر ڈٹ جانے کا حوصلہ دے گئے۔ انہوں نے جو قربانی دی، پوری ملت ان کو سلام کرتی ہے۔ آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں، امام پاک کو ساری دنیا سلام کر رہی ہے، مگر ہم صرف چند رسمیں بجا لانے تک محدود ہو گئے۔ ہم نے مقصد حسینی کو، اسوہ حسینی کو، اسوہ شبیری کو بھلا دیا ہے۔ ہمیں اس کو زندہ رکھنا ہے، اور وہ نماز کا بھی ہمیں یعنی اس کی اہمیت بھی بتا گئے، ہمیں شرعی اصولوں کی اہمیت بھی جتا گئے۔ تو ضروری ہے کہ ہم کربلا کی یاد مناتے ہوئے امام پاک پر ہونے والے شدید مصائب کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے طریقے کو بھی اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں۔ درست بات ہے سر، بات بالکل درست ہے۔ سر میسمی صاحب، آج جو بات ہم لوگ یہ کر رہے ہیں حق اور باطل کی، اگر آج کے ہم دور کی بات کی جائے، وہی ہم جو بات کر رہے تھے، ہماری شاید ڈائیورژن ہو چکی ہے، سوچ ڈائیورٹ ہو چکی ہے، ہماری پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں۔ حق اور باطل، جیسے کہ علامہ کوکر نورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ کم سے کم سب سے کمزور ایمان کا حصہ ہوا ہے کہ آپ دل میں تو کم سے کم برا بولیں، ہم دل میں بھی برا اب نہیں بولتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ جی میں عرض کرتا چلوں کہ ایکچولی وہ جو میں نے
دو نقطہ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام آیا تھا انسانی ذہن کو رشد دینے کے لیے، انسانی فکر کو رشد دینے کے لیے. اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو پہلے امام تھے، انہوں نے اس بات کو اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانا. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا، حضور اکرم نے ان کو علم سے نوازا. اسلام کی ڈائریکشن علم تھی، اسلام کی ڈائریکشن معرفت تھی. جب اسلام کی ڈائریکشنز چینج ہو گئیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا کی کچھ اور طاقت ہے. میں ایک نقطہ واضح کرتا چلوں کہ خلافت اور امامت کا جو ایک اختلاف ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے، اور میں کسی کی بھی بات کو کاٹ کے رد کرنے کے اس میں نہیں آتا. آج جنہوں نے بھی علمی طور پر کام کیا، ترقی کی اور آگے بڑھ گئے، سکون سے رہ بھی رہے ہیں اور آگے بھی بڑھے. ہم نے علمی طور پر کام چھوڑ دیا، ہم نے چیزیں امپورٹ، میرا موبائل میں نے امپورٹ کر دی، میں کربلا کے بات کو یہاں پر لا رہا ہوں. ہم نے علم کے دروازوں کو بند کر دیا، ہم نے ڈگریاں لی ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ کراچی یونیورسٹی میں کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ، علم حاصل کرو مہد سے، گہوارے سے قبر تک. ہم نے علم حاصل کرنا روک دیا ڈگری حاصل کرنے تک. یہ آیا علم حاصل کرنا ہے یا ڈگری حاصل کرنا؟ ہمیں اتنے جوانوں کو ایک ایسے لیول پر لے جانا ہے جہاں پر مائکروسافٹ کوئی چیز نہ ہو، آئی ٹی کوئی اتنی بڑی پرابلم نہ ہو، بلکہ وہ کائنات کو قرآن مجید میں دیکھ لیجیے نا، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں تمہارے لیے اس کو کنٹرول کی طاقت دے دی گئی ہے، بٹ یو ہیو ٹو گو ایٹ. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس بات کو واضح کرتے گئے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو، اس کی کائنات میں موجود چیزوں کو تسخیر کرو، پاور کو ہاتھ میں لو. جب تم ان چیزوں کو دیکھو گے تو تم خود اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ گے، پھر خود بخود برائیوں سے رک جاؤ گے. ہم نے اللہ کو بھی نظر، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، ہم نے قرآن مجید، اوکے لیٹس چیک، ہم دن میں قرآن مجید کو کتنے منٹ دیتے ہیں؟ لیٹس اسٹاپ، کتنے منٹ دیتے ہیں؟ اور ویل چیک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دن چھوڑے ہفتے کر لیتے ہیں. ہاں، تو اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کربلا کے درس کو سمجھیں. اور ہمارے ہاں تو بہت اچھی رسم ہے، پہلے 1 گھنٹہ قرآن اور حدیث پر گفتگو ہوگی، کربلا کے واقعے پر گفتگو ہوگی، پھر ماتم ہے، نظر ہے، نیاز ہے، تاکہ پورا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو اس طرح سے سیٹ کیا جائے. آج کل کراچی کی مجالس میں کوئی آپ سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، باہر کی دوسرے بھی بہت اچھے پڑھ رہے ہیں کہ فکر انگیز گفتگو کی جاتی ہے، عقائد کو بھی مینیج کیا ہے، کیونکہ آج کل واٹس ایپ کے علاوہ اور سوشل میڈیا کے علاوہ بچوں کے پاس ٹائم نہیں. بالکل. تو ہمیں یہ اچھا موقع مل جاتا ہے کہ کربلا کی یاد میں، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رسومات بھی ادا کر دیتے ہیں، ماتم ہوتا ہے ہمارے اور ساتھ ساتھ مجلس بھی ہو جاتا ہے. بالکل. یہ جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی نا، میں چاہوں گا اس کوکب نورانی صاحب کا بھی، علامہ صاحب کا بھی اس پہ ٹیک لوں. سر آج کے جدید دور میں جو سوشل میڈیا والا معاملہ ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ انسان بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. کیا سوشل میڈیا پر مسلمان کہلانا ہی کافی ہے؟ حق و باطل کی جنگ تو دور کی بات ہے، اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کی جنگ میں فیصلہ کرنا، اس پر حق پہ ڈٹے رہنا، خود اعتمادی پیدا کرنا، باطل کو باطل سمجھنا، حق کو حق سمجھنا، لیکن صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی رہنا، عملی زندگی میں اس سے دور رہنا، اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا میں اس کا قیام بہت مختصر. کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا، پل کی یا کل کی خبر نہیں. صحیح. مادیات جو مٹیریل ہوتے ہیں نا، یہ کسی کو سکون نہیں دیتے، اور ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. جس کسی نے بھی دنیا سے دل لگایا
اس کو عافیت یا سکون نہیں ملتا۔ یہ دنیا برتنے کے لیے ہے، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ہمارے ایمان میں ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے اور اپنے اعمال کا ہم نے جواب دینا ہے۔ میری کمائی حلال ہونی چاہیے۔ مثلا دفتر کے اوقات 8 بجے سے 4 بجے تک یا 9 سے 5 بجے تک ہے، میں جاتا ہی 2 گھنٹے دیر سے ہوں، تو میری تنخواہ حلال کیسے ہو گئی؟ میں نے پورا کام نہیں کیا۔ تو بتائیں، میں ویسے تو چاہتا ہوں کہ حلال کروں لیکن نہیں کر رہا، تو پھر میرے خون میں اسی کے اثرات آئیں گے۔ ہماری غذا کیا ہے؟ کیا واقعی حلال ہے؟ ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں، اپنی اصلاح پر کبھی توجہ نہیں کرتے۔ تو ہمارا مزاج ایسا ہو گیا، ماحول ایسا بنا لیا کہ ہم گناہوں پر راضی ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی اب ہمیں گناہ صرف وہ لگتا ہے جو کوئی دوسرا کرتا ہے، خود ہم جو کرتے ہیں اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری عادات، ہمارا مزاج، ہماری سوچ، اس سب کے زاویے بدل گئے۔ تو کربلا سے ہم نے سیکھا کیا؟ امام چاہتے تو دنیا ان کی ٹھوکروں میں ہوتی۔ ہم ان کی کوئی بے کسی یا بے بسی کا اظہار نہیں کر رہے، وہ طاقت والے ہو کر بھی، روحانی تاجدار ہو کر بھی رضائے الہی کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے سامنے ان کا اسوہ ہے اور ہم ان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، پھر اپناتے کیوں نہیں آئیں؟ بالکل مصمی صاحب، میں چاہوں گا اس بات کو آپ آگے بڑھیں۔ مفتی صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مفتی کوکب نورانی صاحب کی بات کو کربلا سے ثابت کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہ جب ہمارے پیٹ میں حرام جائے گا تو اللہ کی اطاعت تو حرکات بھی حرام والی ہوں گی۔ عصر عاشور جب شہداء لاشیں پڑے ہیں، امام مظلوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ پھینٹا سواری نکل رہے ہیں، تو جناب زینب نے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نصیحت کرنے جا رہا ہوں، رحمت للعالمین کے نواسے ہیں نا، میں نصیحت کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی اب سب تو شہید ہو گئے، اب نصیحت کا میرا کام ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان جہنم سے جنت کی طرف آ جائے۔ تشریف لے گئے، وہاں پر بیان کیا، جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے جان لے، میں رسول کا نواسا ہوں، کس کو قتل کرنے کے لیے تم کھڑے ہوئے ہو؟ جس کا ہاتھ بھی میرے خون میں رنگین ہوا وہ پھر بخشا نہیں جائے گا۔ کسی نے آواز دی پتھر مارو، حسین کی آواز کو قطع کرو۔ ایک پتھر امام کے سر پہ لگا، امام تشریف مختصر، امام واپس تشریف لے، خون نکل رہا تھا، سواری سے نیچے اترے، جناب زینب تشریف لائیں، بھیا کیا ہوا؟ کوئی کسی کے اس پر اثر ہوا؟ امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، بہن ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی حرام سے اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر رسول کا نواسا ہو، اس کی بات اثر نہیں کرتی۔ کوشش کیجئے، آج لوگ پوچھتے ہیں نا ہم کیا کریں، ایک کام کر لیں، حلال نجس چھوڑ دیں۔ مرغیاں کٹتی ہیں، پتہ نہیں ذبح شرعی ہوتی نہیں ہوتی ہے، بکرے کٹتے ہیں، قبلہ رخ، بسم اللہ، اللہ اکبر باقاعدہ ہونا چاہیے، چیک کر لیں۔ ایک دوسرا، مر جائیں لیکن کسی کا مال نہ کھائیں۔ اپنی بیٹی کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ حرام کے اثر کی وجہ سے آپ تڑپ رہے ہوں گے، وہ آپ کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آج نصیحت کربلا کے در سے دیتا ہوں، اور عبدالرحمن صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت خوبصورت بات کی انہوں نے، تو کہتا ہوں اس کی کلپ نکلنی چاہیے اور ملینز آف ویوز اس پہ ہونے چاہیے کہ کچھ نہ کریں۔ آج امام حسین علیہ السلام سے عہد کریں کہ حرام اور نجس نہیں کھائیں گے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، وہ لازمی حصہ ہے، لیکن آج عہد کر لیں، آج عہد کر لیں۔ زندہ ہو سر جائے گی۔ اسی میسج کے ساتھ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن آپ دونوں کا، کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ، میسمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ ٹائم نکال کے ہمارے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اسی میسج کے ساتھ کوشش کر لیں
ہم واقع کربلا کو یاد کرتے ہیں، ان شخصیات کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں اور آج اسلام زندہ ہے. انہی شخصیات کو ہم یاد کریں، لیکن صرف ایک چیز کا عہد کر لیں، کسی کا مال نہیں کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، جو چیز اپنے پیٹ میں اتاریں گے وہ حلال اتاریں گے، تو یقین جانیے بہت ساری چیزوں سے ہمیں نجات بھی مل جائے گی اور بہت ساری چیزیں ہیں ہماری وہ درست بھی جائیں گی. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.